बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले के लिए तगदो जारी है। ये एक तरफ से तगदो पीटीआई के वकला कर रहे हैं, उनकी लीगल टीम कर रही है, मगर दूसरी तरफ से ये तगदो हमें काजी साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। काजी साहब के तगदो क्या है, क्यों है, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। मगर अदालत में जब ये सारी लाइव प्रोसीडिंग्स चल रही थी और लोग अपने घरों में भी बैठ के इसको देख रहे थे कि किस तरह से इंसाफ बट रहा है ये और किस तरह से इंसाफ बांटा जाएगा, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है जो सबसे पहले जिक्र जिसका करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसका ताल्लुक बराह रास्त इस पूरे केस से है। क्योंकि बैरिस्टर गौहर जब दलाइल अपने दे रहे थे और उनके हमरा अली जफर साहब मौजूद थे, ये दोनों जो है ये सीनियर लोग हैं पीटीआई के, ये जब दलाइल दे रहे थे तो बैरिस्टर गौहर के कान में आके उन्हें बड़ी अफसोसनाक खबर दी गई है और बैरिस्टर गौहर साहब को बताया गया है कि आपके घर में क्या हुआ। बैरिस्टर गौहर ने जल्दी से अपनी तमाम चीज़ों को वाइंड अप किया और उन्होंने चीफ साहब को ये बताया कि मेरे घर से तशद्दुद के हवाले से इत्तलात मेरे पास आ रही हैं कि मेरे घर के अंदर लोगों ने घुस के गालिबन उनके बेटे और भतीजे को जो है वो शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वो इत्तला थी जो कि अदालत के अंदर बैरिस्टर गौहर को दी गई, मगर इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें ये बताया गया है बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से कि उनकी अहलिया पे शदीद तशद्दुद किया गया है, उनके बेटे पे शदीद तशद्दुद किया गया, भतीजे पे तशद्दुद हुआ है, घर की तमाम चीज़ें तोड़ दी गई हैं, तमाम लैपटॉप्स वगैरह उठा लिए गए हैं और तमाम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कागजात वगैरह फाइलें मौजूद थी वो घर से ले जाई गई हैं। डाले के अंदर ये लोग आए हैं और नकाबपोश लोग थे जिन्होंने उनके घर के अंदर धावा बोला है, तशद्दुद किया है खवातीन पे, मर्दों के ऊपर भी तशद्दुद किया और खातून के ऊपर भी तशद्दुद किया है और घर के अंदर जो वो सफाया कर सकते थे वो सारा सफाया करके वो लोग चले गए हैं। ये अभी ताज़ा तरीन यहाँ पे इत्तला हमारे पास है। मैं इसको इसलिए भी बैरिस्टर गौहर के वाक़े को इसलिए भी इस केस के साथ लगा रही हूँ क्योंकि ये बराह रास्त ताल्लुक रखता है। बल्ले की ये समाअत जारी है, आज ये फाइनल दलाइल हो रहे हैं। कल हमें पता है कि पार्टी जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर उनको इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे ऑफिशियली। बल्ले के लिए जंग के लिए अभी चंद घंटे बाकी थे। बैरिस्टर गौहर के घर के ऊपर ये हमला इसलिए कराया गया ताकि पीटीआई की अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए, मगर ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम आज भरपूर अपनी तैयारी के साथ आई थी। बैरिस्टर गौहर के दलाइल बड़े जबरदस्त थे और अली जफर साहब जिन्होंने अपना टेम्परामेंट लूज नहीं किया और वो बिल्कुल नहीं घबराए और उन्होंने बैरिस्टर गौहर को जाने दिया। उसके बाद इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया गया। जहां तक चीफ जस्टिस साहब की बात है, ये वो मामला है जिसके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की जब भी बात होती है और पीटीआई जिस लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रोजाना अदालतों के अंदर घंटों गुजार रही होती है, कभी एक अदालत के अंदर, कभी दूसरी अदालत के अंदर, कभी तीसरी अदालत के अंदर, ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड के सवालात कर रहे हैं कि हमें खुदा के वास्ते वो दी जाए, क्योंकि हम इलेक्शन में जाने वाले हैं। सिर्फ चंद हफ्ते, 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं और इलेक्शन में जाने से पहले हमें वो ग्राउंड या वो फील्ड नहीं मिल रही जिसकी हमें अशद जरूरत है। और काजी साहब जब ये सारी लाइव प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो काजी साहब ये सवाल करते हैं कि किस लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात करते हैं। तो काजी साहब ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी पीटीआई बात करती है कि उन्हें ये ग्राउंड फराहम की जाए, मगर उनकी अटेंशंस को डाइवर्ट करने के लिए कभी उनके घर की औरतों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, कभी उनकी औलादों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, कभी घर चार और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। मगर ठीक है, आपने एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब से कहा चौधरी साहब देखिए अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आपने भेजा, मगर अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस जितने बड़े ओहदे के ऊपर मौजूद हैं उन्हें ज़र्फ भी अपना ही उतना बड़ा करना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए थी कि अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वहां पर बैठ के 10 और लोगों के हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशंस तो काजी साहब देते हैं, मगर बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस साहब को बताकर गौहर साहब गए, मगर चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई। एक तरफ वो कहते हैं कि किसी भी इदारे को हम उसकी हदूद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, मगर हर इदारे को या हर ऐसे फोरम के ऊपर जहां पे आपकी जिम्मेदारी है उसको आप आगाह कर सकते हैं, तंबीह कर सकते हैं, मुतनब्बे आप उनको कर सकते हैं कि जो भी इन्वॉल्व लोग पाए गए उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। मगर ये सोचा समझा एक पूरा तशद्दुद का एलिमेंट और वाकया था पूरा, जिसे जानबूझ के किया गया ताकि पीटीआई के अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए। वैसे तो काजी साहब जो है अपने तय फैसला कर चुके हैं कि पीटीआई के फ्यूचर का उन्होंने क्या करना है, इंतखाबी निशान बल्ले का क्या करना है, मगर पीटीआई भी अपने प्लान बी के साथ जो है वो ग्राउंड में उतर चुकी है और पेशावर में उसकी केपी में उसकी जो है एग्जैक्ट मिसालें
ہمارے پاس موجود ہیں. یہ بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے جب یہ پورے دلائل چل رہے تھے، ابھی بیرسٹر گوہر کو اپنے گھر سے افسوسناک اطلاع نہیں آئی تھی، تو اس وقت وہاں پر بیرسٹر گوہر سینٹر میں تھے. ان کے رائٹ سائڈ پہ جو تھے وہ علی ظفر صاحب تھے روسٹرم کے اوپر، اور ان کی جو لیفٹ سائڈ تھی اس کے اوپر نیاز اللہ نیازی صاحب تھے. نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ مسئلہ اس لیے بنا ہے کہ جی انٹر پارٹی الیکشنز جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں کرائے، درست نہیں آپ نے کرائے، اس میں آپ نے فراڈ کیا ہے. تو نیاز اللہ نیازی صاحب کے انڈر یہ پورا پروسیجر ہوا انٹر پارٹی الیکشنز کا، کیونکہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہے پی ٹی آئی کے. تو نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ اپنا تھوڑا ٹیمپر لوز کر گئے، اور انہوں نے قاضی صاحب کے اوپر یہ بھی الزام لگایا کہ آپ جان بوجھ کے یہ سارا کر رہے ہیں، کیونکہ ایک آدمی جو سالوں سے اس پورے پروفیشن کے اندر ہے اور قاضی صاحب اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا نیاز اللہ زیان صاحب نے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس آیا تھا، وہ بھی لاء پڑھ رہا ہے، اور وہ پینل کے اندر کوشچنز جو آپ نے ان سے کیے میرے بیٹے سے، وہ سراسر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا، اور جان بوجھ کے آپ نے مجھے، میری فیملی اور ہماری پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو چیف جسٹس صاحب تھے تو انہوں نے ذرا بریک لے لی تاکہ وہ بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں، اور چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ پھر اور زیادہ اگریشن و تیاری کے ساتھ آئیں. تو اس کے اوپر علی ظفر صاحب نے معاملے کو کنٹرول کر لیا. نیاز اللہ نیازی صاحب کو انہوں نے تھوڑا سا حوصلہ دیا کہ آپ ذرا رکیں، کیونکہ آج بڑی امپورٹنٹ پروسیڈنگ ہے بلے کی، اور ہم نہیں چاہتے جو قاضی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ غصے کے اندر یا اپنے گرج میں آ کے پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلہ لے لیں. چلیے فرض کر لیتے ہیں کہ بلہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، بظاہر عدالت سے ایسی ہی وائبز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، چلیے فرض کر لیتے ہیں، مگر پلان بی جو ہے وہ ایگزیکیوشن کی طرف چلا گیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی نظریاتی جو ہے جس کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہے مگر بلے باز کا نشان ہے، کھلاڑی کا نشان ہے اس کے اوپر، تو آپ اس کے ذریعے سے جو اپنے ٹکٹ ہے وہ آروز آفس کے اندر جائیں اور جمع کروائیں. تھوڑی دیر تک پہلے تک پشاور کے اندر سے صرف چند لوگوں کے حوالے سے اطلاع موصول ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے بلے باز کے جو ٹکٹس ہیں وہ آر او آفس میں جمع کرا دیے گئے ہیں، مگر بہت سارے پاکستان کے بہت سارے ایسے حصے ہیں جہاں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آر او آفس جو ہے وہاں پر گیٹ کو تالے لگا دیے گئے ہیں. بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ ہر آر او آفس کے باہر موجود ہیں، مگر نہ آر اوز وہاں پر موجود ہیں اور تالے لگا دیے گئے ہیں. اب چونکہ ان کو یہ ٹکٹ مل گئے ہیں پی ٹی آئی نظریاتی کے، تو وہ اس سے بھی اپنی جان چھڑا رہے ہیں کہ ان کو بھی جمع نہ کیا جائے. ابھی چند لمحات پہلے میرے سامنے ایک خبر آئی ہے جس کو پی ٹی آئی نے آفیشلی اناؤنس کیا اور بتایا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ٹکٹ جو پی ٹی آئی نظریاتی کے ہیں وہ جمع نہیں کیے جا رہے، اور جو جعلی قسم کے ٹکٹس بنائی جا رہے ہیں لوگوں کے اپنے تئیں ان کو جمع کیا جا رہا ہے. یہ وہ پوری لیول پلینگ فیلڈ ہے جو پی ٹی آئی تو مانگ رہی ہے، قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہی اور پورے ملک میں ان کو کہیں نہیں مل رہی. اب آج بڑا لاسٹ ڈے ہے انتخابی نشان کے حوالے سے اور کل یہ الاٹ ہو جائیں گے، مگر بلہ نہ بھی ملا تو پی ٹی آئی کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ کے اندر جو ہمارا الیکشن کا گراؤنڈ ہے اس کے اندر انہوں نے کس طرح سے گزرنا ہے. اس کے علاوہ اکبر ایس بابر جو کہتے ہیں کہ جی وہ بانی پارٹی بانیوں میں سے ہیں، تو اس کے حوالے سے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوال کیا تو اس کے اوپر ان کو وہ پورا ڈاکیومنٹ بھی دکھا دیا گیا کہ وہ ہمارے ممبر نہیں ہیں، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا الزام بھی یہ تھا کہ جو لوگ آپ کے ممبران ہیں اور وہ الیکشن میں اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کیوں روک رہے ہیں، جو اصل میں مسئلہ قاضی صاحب نے اٹھایا تھا. تو اس کے اوپر پی ٹی آئی بڑی تیاری کے ساتھ آج کورٹ میں گئی تھی، کیونکہ آج بڑا فائنل ڈے ہے، وہ کہتے ہیں نا ڈی ڈے، یہ آج وہ تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے وہ ڈاکیومنٹ بھی دکھایا کہ کس طرح سے اکبر ایس بابر جنہیں سال 2011 میں پارٹی سے فارغ کر دیا گیا تھا 26 ستمبر 2011 میں، اس کے بعد وہ پارٹی کے ممبر نہیں رہے، ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل فیک گراؤنڈز ہیں کہ وہ ہمارے ممبر ہیں اور وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، انٹر پارٹی انتخاب میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں. جب وہ ہمارے ممبر ہی نہیں ہے تو ان کو کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو انتخابات ہو رہے ہیں، انٹر پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں، اس کے اندر جا کے گھسیں اور اس کے اندر مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. ابھی ایک اور بھی اہم چیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ بھی الزام لگایا کہ آپ نے جب علی ظفر صاحب نے ان کو بتایا کہ دیکھیے یہ لوگ ہیں، یہ پارٹی کے لوگ ہیں، آپ جس نون لیگ کی بات کر رہے ہیں ان کے یہ لوگ ہیں جو ان اپوزڈ ہیں، جو بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، تو اس پہ قاضی صاحب نے کہا کہ جو آپ کا ایون دو کہ آپ کا میڈیا ورکر ہے، آپ کا یا میڈیا کوارڈینیٹر بھی ہے، وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گیا. یہ ان کا الزام، یہ ان کا شکوہ جائز تھا. مگر جب الیکشن کمیشن نے پورے ٹائم پہ پورے پاکستان میں سب کو پتا ہے انکلوڈنگ چیف جسٹس پاکستان، اگر وہ ٹی وی کبھی دیکھا ہو انہوں نے، تو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ بالکل عین وقت کے اوپر آ کر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کروا لیں.
تو اب اس وقت پوری الیکشن کی تیاریاں چل رہی تھی. عمران خان صاحب چیئرمین شپ سے فوری طور پہ ہٹے تاکہ پارٹی کو آگے لے جایا جا سکے. یہ شکوہ یا الزام لگانے کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا حوصلہ ہے جنہوں نے اپنے سے دوسرے لوگوں کو بلا مقابلہ منتخب کرایا اور وہ خود اس دوڑ سے باہر نکل گئے تاکہ پی ٹی آئی کے اندر جلدی سے یہ معاملہ طے کیا جا سکے اور الیکشن کے پروسیس میں ہم شامل ہو سکیں. مگر یہ الیکشن کا جو انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی نے کرایا، اس کا شکوہ سب کو یہ ہے کہ این ٹائم پہ بالکل کیسے یہ ممکن ہوا کہ پی ٹی آئی نے اس پورے پروسیجر کو کمپلیٹ کر لیا. اصل میں یہاں پر تکلیف دیگر سیاسی جماعتوں کا. میرے پاس ایک لسٹ ہے سال 2023 کی بلا مقابلہ منتخب ہونے والے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی، کیونکہ یہ پارٹی ہے یہاں تو ورکرز کو بھی پی ٹی آئی سامنے رکھتی ہے، ان کو ٹکٹس بھی دیے ہیں، مگر یہاں پہ اپنے گھر کے خاندان میں کس طرح سے بندر بانٹ ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں آ کے جو ہے وہ الیکشن لڑ سکیں، انٹرا پارٹی الیکشنز لڑ سکیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں. مریم بی بی جو ہے، مریم نواز، یہ سینئر نائب صدر ہیں. احسن اقبال ہیں سیکرٹری جنرل ہیں. عطاء اللہ طارڑ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں. اسحاق ڈار سیکرٹری خزانہ ہے. مریم اورنگزیب سیکرٹری اطلاعات ہیں. یہ وہ بڑے بڑے ڈیزگنیشنز ہیں جہاں پر کسی کو جرت نہیں ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آ کے ان کے خلاف اپنے پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر پیپر اپنے جمع کرا سکے. یہ وہ ساری لسٹ ہے نون لیگ کی جو سال 2023 میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اب جاتے جاتے کچھ عام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، لاہور کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے، ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے، کہ کون کون سی بڑی شخصیات ہیں جو ان مقابلوں میں آپس میں ٹکرانے جا رہی ہیں. سب سے پہلے یہ لاہور کے کچھ لسٹیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں این اے 123 ہے، میاں نواز شریف صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ یہاں سے الیکشن لڑیں گی. نواز شریف صاحب جو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم سے نہیں نکل رہے مگر جیتنا چاہتے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ جو کہ جیل کے اندر ہے مگر اس کے باوجود پرعزم ہے کہ وہ جیت جائیں گی. این اے 117 ہے لاہور کا حلقہ جہاں سے عبدالعلیم خان استحکام پاکستان پارٹی والے، ان کے مقابلے میں شاہد عباس صاحب کھڑے ہیں، یہاں پہ ان کا ٹاکرا ہوگا. این اے 127 بڑا مشہور حلقہ ہے، یہاں پہ دونوں انٹرسٹنگ پارٹیز ہیں. این اے 127 میں کراچی سے آئے ہوئے بلاول بھٹو زرداری یہاں سے الیکشن لڑیں گے اور ان کے مقابلے میں عطاء اللہ طارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا الیکشن یہاں سے لڑیں گے. این اے 122 ہے، یہ بھی امپورٹنٹ حلقہ ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں گے اور ان کا مقابلہ بڑا زبردست ہے. خواجہ سعد رفیق کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب سے این اے 122 سے. اب آ جاتے ہیں کراچی کے دونوں سیٹوں کے اوپر. کراچی میں نیشنل اسمبلی کی این اے 248 ہے، بڑی فیمس سیٹ ہے 248 کی. یہاں پر خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں گے اور ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شاہد حسن صاحب کو اتارا گیا. لیٹس سی یہاں پہ کیا مقابلہ ہوتا ہے. کراچی کا دوسرا امپورٹنٹ حلقہ جہاں سے لڑنے کی خواہش میاں شہباز شریف صاحب کی بھی تھی مگر وہ پوری نہیں ہو سکی. کراچی میں نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے این اے 241، یہاں سے ڈاکٹر فاروق ستار متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے، یہ آئیں گے اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے خرم شیر زمان صاحب آئیں گے. خرم شیر زمان صاحب ویری اگریسو پرسنالٹی اور وہ حلقوں کی سیاست بڑی اچھی سے جانتے ہیں. ہوپ فار دا بیسٹ، لیٹس سی کہ یہاں پر کیا مقابلہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. اب آ جاتے ہیں ملتان کی ایک سیٹ، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جہانگیر ترین کے لیے لودھرا سے گنجائش نہیں نکلی تو انہیں ملتان میں ڈال دیا گیا ہے. جہانگیر ترین صاحب، ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے موسٹ امپورٹنٹ آدمی عامر ڈوگر کے ساتھ. ملتان میں نیشنل اسمبلی کا حلقہ این اے 149 ہے یہ. اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب میدان میں نظر آئیں گے اور ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. کوئٹہ میں نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے 264، یہاں سے ایک طرف تو بی این پی کے اختر مینگل صاحب نکلیں گے میدان میں اور دوسری پارٹی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے جمال ریسانی. وہ ینگسٹر ہے، وہ نوجوان ہے جن کا بھی میرٹ بھی نہیں بنتا تھا، جن کو کچھ سمجھ نہیں تھی مگر کیئر ٹیکر کیبنٹ کا حصہ انہیں بنا دیا گیا تھا بلوچستان سے. جمال ریسانی اور اختر مینگل کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. نوشہرہ کی سیٹ میں بھی لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پرویز خٹک صاحب مشہور زمانہ این اے 33 سے میدان میں اتریں گے. پرویز خٹک صاحب اور ان کا مقابلہ شاہ احد سے ہونے جا رہا ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے، جس وقت میں یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے بنا چکی ہوں تو پی ٹی آئی کے بلے کا نشان ان کو نہیں ملا، لیکن اب یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ بلہ نہ بھی ملا تو چیزیں آن گوئنگ ہیں، پروسیس کے اندر ہیں. بلے باز کے نشان سے ٹکٹس جو ہیں وہ جمع کرائے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے. ایک اہم انٹرسٹنگ خبر جاتے جاتے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. بہت سارے ایسے امیدوار ہیں جو مستعفی ہو گئے ہیں، جن کو ٹکٹس ملے، گو کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا یا نہیں تھا. جو لوگ جیت گئے، جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، سمجھ سے والا تر ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ٹکٹس واپس کیوں کیے یا ان لوگوں نے دستبرداری کا اعلان کیوں کیا. اس میں پاکستان تحریک انصاف سے شفقت محمود صاحب ہیں
समझने उन पे तनकीद भी बहुत हुई थी जब वो इलेक्शन के अंदर शामिल हुए थे। शफकत महमूद साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। एक अंदर की खबर ये है कि उनके सेहत के मामलात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और इसके अलावा मशहूर ज़माना करप्शन के बादशाह उस्मान बुज़दार साहब, जिन्हें धक्का स्टार्ट गाड़ी की तरह है वो, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनके कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो गए, मगर वो दस्तबरदार हो गए हैं, वो इलेक्शन के अंदर शामिल नहीं होंगे। एक और मशहूर पर्सनालिटी आमिर कियानी, जिस पे बड़ी नवाज़शात इमरान खान साहब की तरफ से की गई और पूरे मौके पे आके उन्होंने धोखा दिया और धोखा दे के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। आमिर कियानी ये भी इलेक्शन की इस दौड़ में शामिल थे, मगर आज ये ताज़ा खबर आई है कि आमिर कियानी भी दस्तबरदार हो गए हैं। अभी ये खबरें आना बाकी हैं कि दस्तबरदारी की वजह क्या है। वीलॉग अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और कमेंट करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।